अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरह यासीन। आज हम सूरह यासीन अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करेंगे। इसका मरकज़ी मज़मून ये है कि गैर अल्लाह की बेइख्तियारी, कि गैर अल्लाह जो होता है, अल्लाह के सिवा जिनको दूसरा माबूद बनाया हुआ होता है, वो कितने बेइख्तियार होते हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं होता। और अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत और इख्तियार ज़बरदस्त है, उसी को तस्लीम करना है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल मानना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई तौहीद और आखिरत और इस कुरान पर ईमान ले आने का मुतालबा किया गया है। ये एक जलाली सूरत है, यानी अल्लाह ताला का जलाल इसमें नज़र आएगा। इस सूरत को समझ कर पढ़ने वाला एक मरूब कुन जलाली फ़ज़ल में अपने आप को पाता है। उसके दिलो दिमाग पर से अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को पूजने का भूत उतर जाता है और वो अल्लाह ताला की कुदरत और क़ुव्वत का पूरी तरह से कायल हो जाता है। हर अगली आयत इस कैफ़ियत को मज़बूत करती है और जब सूरह यासीन ख़त्म होती है तो अल्लाह ताला की ज़बरदस्त क़ुव्वत और इस कायनात पर ज़बरदस्त इख्तियार की आयत जिसमें कुन फ़यकून का ज़िक्र है, तो इंसान तिलावत और समाअत की बुलंदियों को छू लेता है और आखिरी अल्फाज इलैहि तुरजऊन को सुनकर आखिरत की तैयारी की एहसास से सरशार और सरगर्म हो जाता है। पिछली सूरह फ़ातिर में कौमों की क़ुव्वत का ज़िक्र किया गया और सूरह यासीन में अल्लाह ताला की क़ुव्वत और ताकत का और कुदरत का ज़िक्र किया गया। गैर अल्लाह किसी डूबने वाले को नहीं बचा सकते और नहीं शिफात नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की सिफ़त है कि अल्लाह ताला ही सबको बचा सकता है और अल्लाह ताला के सामने जब कोई सिफारिश करेगा, जिसको अल्लाह ताला इजाज़त देगा, वही सिफारिश कर सकता है। तो शुरू करते हैं हम सूरह यासीन। यासीन औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन, ये हरूफ़ मुक़त्तआत हैं जिनका इल्म अल्लाह ताला को और उनके पैगंबर के सिवा किसी को नहीं है, जिसको अल्लाह ताला चाहे उसको दे सकता है। वल क़ुरआनिल हकीम, और इस हिकमत वाले क़ुरआन की। सूरह यासीन में कुरान मजीद की दावत को बड़े पुरज़ोर दलाइल के साथ और नहायत मौसर पैरा में पेश किया गया है। बंदा मोमिन का ईमान ताज़ा हो जाता है और आखिरत का नक्शा सामने आ जाता है। बेहतर है कि इसकी तलावत के साथ साथ तर्जुमा भी जहन में रखा जाए और जो लोग तर्जुमा नहीं जानते वो साथ साथ उर्दू तर्जुमा पढ़ते जाएं ताकि इस सूरत की बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हिकमत वाले क़ुरआन की कसम, बिलाशुबा आप रसूलों में से एक रसूल हैं और सीधी राह पर हैं और गालिब और रहम करने वाले नाज़िल करदा का है, ताकि आप ऐसी कौम को डराएं जिनके आबाओ अजदाद नहीं डराए गए थे, लिहाजा वो गफलत में पड़े हुए हैं। उनमें से अक्सर अल्लाह का यह कौल साबित हो चुका है कि वो ईमान नहीं लेकर आएंगे। हमने उनके गलों में तोक डाल दिए हैं जो उनकी ठोड़ियों तक पहुँच गए हैं, लिहाजा वो सर उठाए ही रहते हैं। तौक का मतलब ये है कि वो लोग अपनी तकलीद अपने आबाओ अजदाद की तकलीद करते थे, उनकी पैरवी करते थे। उनके जाहिलाना और मुशरिकाना रसूम के तौक उनके गलों में थे, उनके तकब्बुर और नखुवत के तौक उनके दिलों में थे। इसी तकब्बुर की वजह से वो कुरान पर ईमान नहीं लाते थे। उस तकब्बुर के तौक ने और अपने आबाओ अजदाद की तकलीद के तौक ने, यानी तौक कहते हैं गले में डालकर, एक वो जो कड़ा सा डाल देते हैं ना, जब जानवरों को पकड़ते हैं तो गले में डाल देते हैं, तो उसको तौक कहते हैं। वो उनके गलों में क्यों पड़ा हुआ था? वो उनके गलों में इसलिए पड़ा हुआ था कि वो अपने आबाओ अजदाद को इसी तरह से मानते थे। उनके सर इस कदर जकड़े हुए होते थे कि वो किसी दूसरे की तरफ देखते ही नहीं थे, ना ही उनकी निगाहें नीचे उस तरफ देख सकती थी। वो कम अज़ कम अपने अंदर ही मौजूद अल्लाह ताला की निशानियों और कुदरतों को देख सकते थे। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, नेज़ हमने उनके आगे एक दीवार खड़ी कर दी और उनके पीछे इस तरह हमने उनके पर पर्दा डाल रखा था और वो कुछ देख नहीं सकते थे। आगे भी दीवार हो, पीछे भी दीवार हो और जिस तरफ दीवार ना हो वहाँ कोई पर्दा डाल दिया जाए तो कोई शख्स कैसे देख सकता है?
ان کی حالت یہ ہو گئی تھی، یعنی مشرکین مکہ کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ اپنی ان جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم سے ہی چمٹے رہنا پسند کرتے تھے، اور ان باتوں کے جھوٹے ہونے پر جو بھی دلیل پیش کی جاتی تھی اس پر غور کرنا تو دور کی بات، اسے سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ انہیں ڈرائیں یا نہیں ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف انہیں ڈرا سکتے ہیں جو اس ذکر یعنی قرآن کی پیروی کرے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرے۔ ایسے لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیجئے۔ بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی ان کے وہ اعمال بھی لکھتے جاتے ہیں جو وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو آثار بھی پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں ریکارڈ لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 12 یعنی کتاب مبین سے مراد وہ لوح محفوظ ہے جس کے مزید نام کیا ہیں؟ الکتاب، کتاب مکنون اور امام مبین، یہ بھی لوح محفوظ کے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر چیز کا ہم نے ریکارڈ لکھا ہوا ہے اور لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان مشرکین مکہ کو اس بستی والوں کی مثال بیان کر دیجئے۔ سورہ یاسین ہم لوگ آج پڑھیں۔ آپ انہیں اس بستی والوں کی مثال بیان کر دیجئے جب کہ ان کے پاس رسول آئے تھے، جب ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تھے، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے رسول کے ساتھ انہیں تقویت دی، یعنی وہاں پر اس بستی میں 2 رسول آئے، 2 رسول آنے کے بعد تیسرا رسول بھی آئے۔ ان کے بستی والوں نے تینوں کو کہا کہ ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، یعنی تب ان تینوں نے کہا، ان نبیوں نے، کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے، یعنی وہ بستی والے کہنے لگے کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور اللہ نے تو کچھ بھی نہیں اتارا، بلکہ تم تو محض جھوٹ بولتے ہو۔ یعنی وہی سیم بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جاتی تھی، جو تمام پیغمبروں کو کہی جاتی تھی۔ لگتا ہے تمام انسانوں کی نیچر ایک ہی نیچر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کوئی ایسا آنا چاہیے جو جس کے ساتھ کوئی فرشتے چلتے ہوں، باڈی گارڈ کے طور پر آپس میں آگے پیچھے چلتے ہوں، جس کے ہاتھ میں کوئی سونے کے خزانے ہوں اور وہ لوگوں کو بانٹتا پھرے۔ لوگوں کے دل دماغ میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی بڑا آدمی، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر اعظم جب چلتا ہے تو اس کے آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، آگے پیچھے اس کے ایک جہو حشم ہوتا ہے، وہ ایک لشکر لے کے چلتا ہے۔ تو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ رسول کیسا رسول ہے جو اکیلا ہی آ گیا ہے اور اکیلا کہ ہمیں بتا رہا ہے، نہ اس کے آگے پیچھے کوئی باڈی گارڈ ہے، نہ کوئی اس کو حفاظت کرنے والا ہے، نہ کوئی ہٹو بچوں کا شور مچانے والا ہے، تو یہ کیسا انسان ہے؟ کہتے تھے کہ کیسے آپ ہے کہ وہ کہنے لگے ہمارا پروردگار جانتا ہے، ہم یقیناً تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے۔ رسول کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وحی کی ہوتی ہے وہ لوگوں تک پہنچا دینا ہوتا ہے۔ اب وہ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں دردناک سزا ملے گی۔ یعنی جو بھی رسول آتے تھے کوئی اس کے لیے ریڈ کارپٹ نہیں بچھایا جاتا تھا، نہ ہی اس کے اوپر کوئی پھولوں کے ہار ڈالے جاتے تھے، بلکہ ان کو بہت زیادہ مشکلات برداشت کرنی پڑتی تھی۔ یہاں پر ان تینوں رسولوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ لوگ کہنے لگے ہم آپ کو اتنا ماریں گے، پتھروں سے ایسے ماریں گے کہ آپ کو مار دیں گے۔ وہ کہنے لگے تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ ہی لگی ہے، اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو تم کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو، بلکہ تم ہو ہی حد سے گزرے ہوئے لوگ۔ اس وقت شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی پیروی اختیار کر لو، ایسے رسولوں کی جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے اور خود راہ راست میں ہوں، اور میں اس ہستی کی عبادت کیوں نہیں کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور ہم سب کو تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی ان تینوں پیغمبروں کے ہونے کے باوجود ان کی بستی میں ایک آدمی جو تھا اس نے ان پیغمبروں کی بات مان لی اور اس نے کہا کہ میں ان کو پیغمبر کیوں نہیں مانوں، یہ ہم سے کوئی اجر نہیں مانگتے۔ اب آپ دیکھیں جو ہمارے لوگ جھوٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، پیر فقیر بنے ہوتے ہیں مزاروں پہ، وہ کیا کہتے ہیں، کبھی کسی بہانے کوئی چیز مانگتے ہیں، کبھی چادر چڑھانے کو مانگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہاں پہ کوئی قربانی کرو، یہاں پہ دیگے چڑھاؤ، وہ کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، جبکہ رسول کہتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔
وہ شخص کہنے لگا کہ یہ تو کچھ اجر نہیں مانگتے، یہ سیدھے راستے پہ ہے، میں اس ہستی کی عبادت کیوں نہیں کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ کیا میں اللہ کے سوا کوئی الہ بنا لوں؟ اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو نہ ان کی سفارش میرے کام آئے گی، نہ ہی وہ خود مجھے چھڑا سکیں گے، تب تو میں یقیناً گمراہی میں جا پڑوں گا۔ میں تو بلا شبہ تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، تو میری بات توجہ سے سنو اور مان لو۔ یعنی اس شخص نے آ کر علل اعلان تبلیغ کی، قوم اس کی اس قدر دشمن بن گئی کہ اسے جان سے ہی مار ڈالا۔ یعنی اس شخص کو جس نے رسولوں کے ہوتے ہوئے، رسولوں کے پیغام کے ہوتے ہوئے، اس نے آ کے کہا کہ رسول سچے ہیں، ان کی بات مان لو، اور ان کو ایک الہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ قوم اتنی اس کی دشمن ہو گئی کہ انہوں نے اسے وہیں مار ڈالا، مگر اس کا اخلاق اس قدر بلند تھا کہ اپنی جانی دشمنوں کے لیے بد دعا کے بجائے ان کے حق میں خیر خواہی کی بات کی، اور اسے کہا کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہو جاتا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے کس قدر انعام و اکرام میں رکھا ہے، تو شاید وہ بھی ایمان لے آتے۔ جب وہ مر گیا، جب وہ قتل ہو گیا، جب وہ شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا، تو جنت میں جا کے اس نے کیا کہا؟ جب وہ قتل ہو گیا تو اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا، جنت میں جا کے کہنے لگا، کاش میری قوم کو علم ہوتا، یعنی میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا ہے اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا ہے۔ یعنی وہ یہ چاہتا تھا کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے پر مجھے کیسی عزت و اکرام بخشا ہے اور مجھے فوراً جنت میں داخل کر دیا، نہ میرا حساب کتاب ہوا، نہ کچھ ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ بات اس کی قوم کے لوگوں کو نہیں بتائی، بلکہ قرآن میں یہ رکھ دی، اور قیامت تک کے لیے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو ایک اللہ کو مانے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت و اکرام سے اپنے پاس رکھے گا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، نہ ہی ہمیں کوئی لشکر اتارنے کی کوئی ضرورت تھی، وہ تو بس ایک دھماکہ ہوا جس سے وہ سب بجھ کے رہ گئے۔ یعنی پھر اس کی قوم کے اوپر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا اور وہ بجھ کے رہ گئے۔ یعنی ایسا عذاب تھا کہ جس میں وہ جلے تھے، اور جلنے کے بعد وہ کوئلے کی طرح بجھ کے رہ گئے۔ افسوس ہے بندوں پر کہ ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر چکے تھے جو ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں؟ یہ سب لوگ ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے، جب پیغمبر آتے ہیں، پیغمبر اللہ تعالیٰ کی بات بتاتے ہیں، لوگ اگر ان کا مذاق اڑائیں تو پیغمبروں کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ آپس میں محلے دار، ہم لوگ دوست ہیں، ہم لوگ اسٹوڈنٹ ٹیچر ہیں، اگر میں اپنے بیٹے کو بھیجوں آپ میں سے کسی کے گھر کہ میں نے فلاں بات کہی اور کوئی پیغام بھجوایا ہے، جب آپ کے گھر جائے تو آپ کہیں نہیں، ہم تمہیں ان کا بیٹا نہیں سمجھتے ہیں، جو تم بات کہہ رہے ہو ہم یہ مانتے ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا، آپ جھوٹے ہیں۔ آپ سیدھا سیدھا بیٹے کو کیا کہیں گے؟ جھوٹے ہیں۔ بیٹا واپس آ جائے گا، کہے گا بھئی آپ تو کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کی بات مانیں گی، لیکن وہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں۔ تو ان کے دل کو اور ہمارے دل کو کتنا افسوس ہوگا۔ تو اس سے بھی آپ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پیغمبر بھیجتے ہیں، پیغمبر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات بتاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بجائے اس کے بات ماننے کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھئی آپ تو جھوٹے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو کتنی ہی قومیں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ یہ سب لوگ ایک دن ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ ان لوگوں کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا، جس کا کچھ حصہ وہ کھاتے ہیں، نیز ہم نے اس میں کھجور اور انگوروں کے باغ پیدا کیے، اس کے اندر سے چشمے بہا دیے تاکہ وہ اس کا پھل کھائیں، حالانکہ یہ سب کچھ ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ یعنی ہم جب بیج ڈالتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کسان نے یہ بیج بویا، ہم نے یہ بیج بویا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے بیج نہیں بویا، اس کو ہم پھاڑتے ہیں، اس میں سے پتے ہم نکالتے ہیں، کیا آپ شکر نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے زمین کے نباتات سے طرح طرح کے جوڑے پیدا کیے، خود ان کی اپنی جنس سے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ جانتے نہیں تھے۔ ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے جس کے اوپر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سورج اپنی مقرر گزارگاہ پہ چل رہا ہے۔ یہی زبردست علیم ہستی کا مقرر کردہ اندازہ ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ذر سے پوچھا، جانتے ہو سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ سیدنا ابو ذر کہنے لگے، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج غروب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور دوسرے دن طلوع ہونے کا اجازت مانگتا ہے تو وہیں سے اسے اجازت دی جاتی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا اس سے کہا جائے گا جدھر سے آیا ہے ادھر ہی لوٹ جا، پھر وہ مغرب سے طلوع ہوگا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کر دی تاکہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جائے، نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، نہ ہی رات دن پر سبقت کر سکتی ہے، سب اپنے اپنے مدار پر تیزی سے رواں دواں ہیں۔ اور یہ صرف سورج، چاند، ستارے نہیں بلکہ آپ کو معلوم ہے کتنی گیلیکسیز ہیں، کروڑوں اربوں خربوں گیلیکسیز ہیں جو اپنے اپنے مدار میں اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہیں، کوئی ایک دوسرے کو ٹکر نہیں کرتی، کوئی ایک دوسرے کو تباہ برباد نہیں کرتی، یہاں تک کہ ایک گیلیکسی گھومتے گھومتے دوسری گیلیکسی کے اندر سے پار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی زبردست اپنی کائنات بنا کے رکھی ہے، کوئی کسی کو نہیں پکڑتا، کوئی کسی کو نہیں ٹکراتا۔ ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، پھر ان کے لیے ایسی ہی اور چیزیں پیدا کی جن پہ وہ سوار ہوتے ہیں۔ کشتی کی کیا نشانی ہے؟ دیکھیں، اگر پانی میں اگر ہم سوئی ڈالیں گے، لوہے کی کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ ڈوب جاتی ہے، وہ تیرتی نہیں رہتی، لیکن پانی میں اللہ تعالیٰ نے کشتی، لکڑی ایک ایسی چیز بنائی ہے، اس کو ایسی اس کی کوالٹیز بنائی ہیں کہ وہ پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے۔ اس لکڑی کے بنائے ہوئے بڑے بڑے جہازوں میں منوں ٹنوں سونا، منوں ٹنوں لوہا رکھ کے لے کے جایا جاتا ہے اور وہ نہیں ڈوبتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے اتنی زبردست نشانی پیدا کی ہے، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہوگا مگر ہماری رحمت سے ہی پار لگتے ہیں، کچھ مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس انجام سے ڈر جاؤ جو تمہارے سامنے ہے یا پیچھے گزر چکا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ جب بھی ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے اس سے اعراض ہی کرتے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر ایمان والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا سکتا تھا؟ یعنی ایسے جواب دے دیتے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مانتے کیونکہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو سری گمراہی میں پڑ گئے ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ یعنی قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ یعنی قیامت جب آئے گی تو وہ آہستہ آہستہ نہیں آئے گی جسے تم دیکھ کے سمجھ لو کہ اچھا اب آ رہی ہے تو کچھ سمجھ جائیں۔ اس وقت تم اپنے کام کاج میں پوری طرح مصروف ہوگے، کوئی کاروبار کر رہا ہوگا، کوئی سودا بازی کر رہا ہوگا، اسی وقت اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوگا، جو شخص جس حال میں ہوگا وہ وہی پکڑ لیا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس حال میں آئے گی، دو آدمی اپنا کپڑا بچھائے بیٹھے ہوں گے، وہ اس کی سودا بازی اور کپڑا لپیٹنے سے ابھی فارغ نہیں ہوئے ہوں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ لے کے چلے گا، ابھی اس کو پیے گا نہیں کہ قیامت آ جائے گی۔ کوئی آدمی اپنا حوض لیپ پوت کر رہا ہوگا، ابھی اس کا پانی پیے گا نہیں کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی کھانے کے نوالا منہ کی طرف اٹھا رہا ہوگا، ابھی کھایا نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی۔ قیامت آ گئی تو پھر انہیں اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وہ کچھ وصیت ہی کر سکیں، یا جو باہر ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں، جو جہاں ہوگا وہیں اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا تو فوراً اپنی قبروں میں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے افسوس ہماری خوابگاہ سے ہمیں کس نے اٹھا کھڑا کیا، یہ تو وہی چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ پس وہ ایک گرجدار آواز ہوگی، یعنی جب پہلی دفعہ نفخہ سور پھونکا جائے گا، جب اس میں سے سور پھونکا جائے گا تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اسی بے ہوشی کے عالم میں ان کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو وہ قبروں میں سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کو یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ کیا حادثہ پیش آیا ہے، وہ کہاں کھڑے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے کسی کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے اسپتال پہنچایا جاتا ہے، پھر کچھ مدت بعد جب وہ ہوش میں آتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، تو اس وقت وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں کہاں ہوں، یہاں کیسے پہنچ گیا، اسے اپنی بے ہوشی کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوگا، وہ بالکل اجنبی اور دہشت ناک ماحول کو دیکھ کر پہلی بات جو کریں گے وہ یہ ہوگی کہ ہم تو یہاں آرام سے سوئے پڑے تھے، ہمیں کس نے جگا دیا۔ انہیں اپنی موت سے پہلے کوئی خبر ذہن میں نہ آئے گی، نہ عذاب قبر کی کوئی بات آئے گی، وہ قیامت کی ہولناکیوں میں اسے ایک خواب ہی سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 53 میں، آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے۔ آج اہل جنت مزے اڑانے میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں چھاؤں میں تختوں پہ لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں انہیں کھانے کو میوے بھی ملیں گے، جو کچھ وہ طلب کریں گے وہ وہاں ملے گا۔ مہربان پروردگار کی طرف سے تم پر سلامتی ہو، اور اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، وامتازوا الیوم ایھا المجرمون،
मुजरिमों को अलग कर दिया जाएगा और कहा जाएगा, ए बनी आदम, क्या मैंने तुम्हें ताकीद नहीं की थी कि शैतान की इबादत नहीं करना, वो तुम्हारा सरी दुश्मन है और मेरी ही इबादत करना। इस आयत में इबादत के दो मायने बयान किए जाने। एक इबादत बेमायनी अताअत लिया जाएगा कि शैतान की इबादत शैतान की अताअत भी होती है, यानी हम सब शैतान को तो बुरा भला समझते हैं, उस पर लानत भेजते हैं, उससे पनाह मांगते हैं, लेकिन अगर काम जिनको वो कहा जाए वो करते हैं तो क्या होता है, वो भी शैतान की इबादत ही कहलाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो तो तुमसे एक बड़े गिरोह को गुमराह कर चुका है, क्या तुम सोचते नहीं, ये है वो जहन्नुम जिसका तुमसे वादा किया जाता है, आज इसमें तुम दाखिल हो जाओ क्योंकि तुम कुफ्र किया करते थे। आज हम उनके मुंह बंद कर देंगे, उनके हाथ कलाम करेंगे और पाँव गवाही देंगे। यानी कट्टर किस्म के मुजरिम जब अल्लाह के हजूर पेश होंगे तो अपने जराइम का इतराफ़ करने की बजाय वहाँ भी हिस्बे आदत झूठ बोलना शुरू कर देंगे। जो दुनिया में झूठ बोलते हैं, जो दुनिया में झूठे कहलाते हैं, वो क़यामत के दिन अल्लाह के आगे भी झूठ बोलेंगे और अपने गुनाहों से मुकर जाएंगे। फिर उन पर गवाहियाँ कायम की जाएंगी तो इन गवाहियों में को भी वो झुटला देंगे, यही जो कुछ उन्होंने दुनिया में सीखा था। अब अल्लाह ताला उनका ये इलाज करेंगे कि उनकी ज़बानों से उनके जो बोलना है उनको ख़त्म कर देंगे। उनके हाथ और पाँव को कहेंगे कि ठीक है तुम बोलो। उनके हाथ और पाँव बोल बोल के गवाही देंगे कि मेरे इस आदमी ने मेरे हाथ से ये काम करवाया, मेरे कद पाँव कहेगा इस आदमी ने मेरे पाँव से ये काम करवाया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, अब बताओ तुम्हें तुम्हारे हाथ और पाँव ने गवाही दी। वो कहेगा कि वो जो कुछ वो किया करते थे, अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटा दें, फिर वो राह आगे की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि पीछे क्यों देख सकते हैं। अगर हम चाहें तो उनकी जगह पर उन्हें मसख कर दें, फिर ना ये आगे चल सकते हैं ना ही पीछे लौट सकेंगे। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब उनके हाथ पाँव को हम उसके मुंह को हम बंद कर देंगे, वो बोल नहीं सकेंगे, उसके हाथ गवाही देंगे, उसके पाँव गवाही देंगे, उसके जिस्म की स्किन गवाही देगी। और फिर अगर हम उसे उसी वक्त दुनिया में अगर कोई वो गुनाह करता है, उसी वक्त अगर हम सज़ा देना शुरू करें तो हम उसे सज़ा दे सकते हैं। अगर वो आँखों से गलत देखे तो हम उसकी आँखें मिटा सकते हैं, और अगर हम वो कानों से गलत सुने तो हम कानों उसको मिटा सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐसे कट्टर मुजरिमों को अगर हम चाहें दुनिया में फ़ौरन सज़ा दे सकते हैं, उनकी आँखें सलब कर सकते हैं। वो चाहें भी तो गुनाहों के कामों की तरफ बढ़ ही ना सकें, उन्हें आगे कुछ रास्ता ना दिखाई दे। अगर चाहें उसी वक्त हम उन पर फालिज गिरा के उनको अपाहज बना सकते हैं, वो अपनी जगह से हरकत ना कर सकें, ना आगे बढ़ सकेंगे ना पीछे, अपने बिस्तर पे हाथ पाँव रगड़ते रहेंगे या उनका हुलिया ही बिगाड़ देंगे, उनकी दूसरी कुव्वतें भी ख़त्म कर सकते हैं। मगर मुजरिमों को फ़ौरी तौर पर पकड़ना हमारी मशीयत के ख़िलाफ़ है और हम इसे मोहलत देते हैं। लोग हमारी दी हुई मोहलत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिस शख्स को हम ज़्यादा उम्र दे देते हैं उसे खिलकत में उल्टा देते हैं, क्या ये सोचते नहीं हमने इस नबी को शेर कहना नहीं सिखाया और ये इसके लिए मुनासिब नहीं था। और ये तो एक नसीहत और वाज़िया पढ़ी जाने वाली किताब है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शायरी इसलिए मुनासिब नहीं थी कि शायरों के कलाम में जब तक झूठ और मुबालगा की आमेज़िश ना हो, उनके कलाम में हुस्न पैदा नहीं होता और ना दिलकशी पैदा होती है और ना ही कोई उनके अशार को पसंद करता है। मसलन अगर अशार में कहेंगे कि तुम्हारी शक्ल जो है वो चाँद से मिलती जुलती है, या तुम्हारे लिए मैं आसमान से तारे तोड़ के ला सकता हूँ या पहाड़ों से नहर खोद के ला सकता हूँ, हकीकत में तो वो कुछ नहीं कर सकता। इस तरह के मुबालगा आमेज़ी ये झूठ कहलाती है और पैगम्बर के लिए मुनासिब नहीं होता कि वो झूठ बोला जाए। इसलिए नबी को शेर नहीं सिखाए जाते। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ताकि जो ज़िंदा रहे वो उसे डराए और इनकार करने वालों पर हुज्जत कायम हो जाए। क्या वो देखते नहीं हैं कि जो चीज़ें हमने अपने हाथों से बनाई हैं उनमें से उनके लिए चौपाए तो पैदा हमने किए, अब ये उनके मालिक बन रहे हैं। यानी जानवरों को अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाया और इंसानों के लिए एक ख़ास नस्ल से उनकी तैयारी की। किसी को सवारी के लिए बनाया, किसी का गोश्त इंसानों के लिए फ़ायदा बनाया, किसी से जो डेयरी फार्म की चीज़ें बनाएं, किसी से दूध की कोई उन्होंने फैक्ट्रियाँ बनाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये हमने इनको दिए थे, अब ये इनके मालिक बन बैठे हैं। हमने इन मवेशियों का उनका मुतीय फरमा बरदार बना दिया था। उनमें से किसी पर सवार होते हैं, किसी का गोश्त खाते हैं, फिर उनसे उन्हें और भी बहुत से फ़ायदे और मशरूब हासिल होते हैं। क्या ये फिर भी शुक्र अदा नहीं करते? यानी इंसान की फ़ितरत अल्लाह ताला ने ये बनाई है कि अपनी अक़ल से काम लेकर हर किस्म के जानवरों को अपने काबू में लाए
اور چوپایوں کی یعنی جانوروں کی یہ فطرت بنا دی ہے، وہ انسان کے مطیع فرمانبردار بن جاتے ہیں، ورنہ ان چوپایوں میں اکثر ایسے ہیں جو انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ ایک گھوڑا انسان کو 2 لتی مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے، ایک اونٹ انسان کی کھوپڑی میں اپنے دانت گاڑ کر، اور ایک ہاتھی اسے اپنے پاؤں تلے مسل کر انسان کو فنا کر سکتا ہے، مگر انسان پر اللہ تعالیٰ کی یہ خاص مہربانی ہے کہ اونٹوں کی ایک لمبی قطار کو ایک کم عمر بچہ نکیل پکڑ کر جدھر چاہے لے کے جا سکتا ہے، پھر وہ بے جان چیزوں کی طرح اپنے سے بہت عظیم طاقتور جانوروں کو بھی مطیع بنا کر ان سے کئی طرح کے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ چوپائے انسان کی سواری کے بھی کام آتے ہیں اور اس کی خوراک بنتے ہیں، ان کے بالوں سے وہ لباس بھی تیار کرتے ہیں، ان سے دودھ بھی حاصل کرتے ہیں، جس سے دہی، مکھن، بلائی یا ڈیری فارم کی بے شمار فیکٹریاں قائم ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ ان چوپایوں کے مرنے یا ذبح ہونے کے بعد ان کی کھالوں سے، ہڈیوں سے یا دانتوں کو بھی اپنے کام میں لایا جاتا ہے۔ یہ سب قسم کے احسانات تو انسان پر اللہ تعالیٰ نے کیے، اب بجائے اس کا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے انہیں ان جانوروں کی قربانیاں اس کے جانور دیے، وہ جانوروں کی قربانیاں بتوں کے نام پہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے مزاروں پہ جا کے انہیں قربان کرنے لگتا ہے اور بتوں کے نام پر جانور آزاد چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، جن کا ان جانوروں کی پیدائش میں اور ان کو انسان کے مطیع فرمانبردار بنانے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ کیا اس سے بھی بڑی کوئی کفرانہ نعمت ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بھی کوئی بڑا کفر ہو سکتا ہے؟ ناشکرا پن ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں اس کا شکر اللہ تعالیٰ کے ہی کرنا چاہیے، اور تمام کی تمام نعمتیں صرف اللہ تعالیٰ کی نظر نیاز کرنی چاہیے، کسی اور کی نظر و نیاز نہیں کرنی چاہیے۔ کہیں پیر کے پاس جائیں، فقیر کے پاس جائیں، کسی مزار میں جائیں، کسی کو آپ کہیں چادر چڑھانے چلے جائیں، کہیں دیگے چڑھانے چلے جائیں، کسی اور کے نام سے آپ قربانی کریں۔ آپ بے شک کہیں کہ میں قربانی تو اللہ کے نام سے اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیر رہا ہوں، لیکن دل میں نیت تو آپ نے مزار پر چڑھانے کی ہے، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے منع کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ان کے علاوہ اللہ کے علاوہ کئی الہ بنا رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے گی، حالانکہ وہ کچھ مدد نہیں کر سکتے بلکہ وہ ان کے لشکر یعنی مخالف کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے، لہٰذا ان کی باتیں یعنی مشرکین مکہ کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمزدہ نہ کر دیں۔ ہم یقیناً جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں؟ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، ایک سیل ہوتا ہے نطفہ، اور ایک چھوٹے سے سیل سے آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کو کیا اس میں ہڈیاں نظر آتی ہیں، کیا اس میں گوشت اور خون نظر آتا ہے، کیا اس میں بال نظر آتے ہیں؟ وہ نطفہ تو ایک مائکروب کے بظاہر نظر ہی نہیں آ سکتا خالی آنکھ سے، اس کو بڑھا بڑھا کے اللہ تعالیٰ جیتا جاگتا انسان بناتا ہے، جس میں ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، گوشت بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، بال بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان دیکھتا نہیں؟ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ اب جھگڑالو بن گیا اور وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے ہڈیاں جب بوسیدہ ہوں گی انہیں کون زندہ کرے گا؟ آپ سے کہیے اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سر سب درخت سے آگ پیدا کی جس سے تم آگ سلگاتے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر مردہ میں زندہ اور زندہ میں مردے کی خاصیت رکھتی ہے، یعنی درخت کو پانی سے پیدا کیا، اگر پانی نہ ڈالے تو درخت نہیں اگتا، درخت کو پانی سے پیدا کیا، پھر آخر اسے ایندھن بنا کر اس سے آگ نکال لی۔ درخت کا آغاز پانی سے ہوا، انتہا آگ پہ ہوا۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، بلکہ ایک لحاظ سے ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ آگ تھوڑی مقدار میں ہو تو پانی اس کا وجود ختم کر سکتا ہے، پانی کم مقدار میں ہو تو آگ اسے آبی بخارات میں تبدیل کر کے اسے ختم کر دیتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ ایک ہی چیز کے آغاز اور انجام میں دو مختلف صفات پیدا کر سکتے ہیں تو پھر ایک ہی چیز کو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ تو عام درختوں اور پودوں کا حال ہے۔ پھر کچھ درخت ایسے بھی ہیں جن کی ٹہنیاں رگڑنے سے اس طرح آگ پیدا ہوتی ہے جس طرح پتھروں کو آپس میں رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں ایسا ایک درخت ہوتا ہے، جب ٹہنیوں کو آپ رگڑیں تو اس سے آگ نکلتی ہے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جن کی ٹہنیاں موم بتی کی طرح جلتی ہیں کیونکہ ان میں روغن خاصی مقدار میں ہوتا ہے۔ غرض ہر درخت اور پودا جو پانی سے پیدا ہوا ہے اس کے اندر بھی جلنے کی صفات رکھ دی گئی، بالکل اسی طرح ہر مردے میں زندہ ہونے اور زندہ میں مرنے کی صفات بھی فطری طور پر رکھ دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں کہ جس سے تم آگ سلگاتے ہو، کیا وہ درخت سرسبز ہے اور اس میں نے تمہارے لیے آگ رکھ دی ہے؟ کیا وہ ذات جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟
کیوں نہیں، وہی تو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا کام تو صرف یہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تمام انسانوں کی دوبارہ پیدائش بھی صرف اللہ کے ایک اشارے یا ارادے سے، ایک امر کن کے محتاج ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ اشارہ کرتا ہے کن، فوراً سارے کام ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ایک اشارہ کرے گا، تمام انسان زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ ہر چیز پر حکومت، ہر چیز پر تصرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ مگر یہ مشرکین مکہ اللہ کے اختیارات دوسروں کے بانٹ کر اللہ پر جو کئی طرح کے عیوب، کمی اور نقص وغیرہ کا الزام لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مشرکوں کی ایسی تمام بےہودگیوں سے پاک ہے۔ سورہ صافات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مضمون ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں نہیں ہیں اور بلکہ صف بستہ خادم اور تسبیح خواں ہیں۔ تمام انبیاء، رسول، مخلص مومن، محسن تھے، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ صف بستہ کھڑے ہونے والے فرشتوں کی قسم۔ تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس سورت کی ابتدائی 3 آیات میں جس قسم کی قسم اٹھائی گئی ہے ان سے فرشتے مراد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس طرح صف باندھا کرو جس طرح فرشتے بارگاہ الہی میں صف بستہ رہتے ہیں۔ تم لوگ سب سے پہلی اگلی صف پورے کیا کرو اور صف میں خوب مل کے کھڑا ہوا کرو۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تراویح میں تو کیا کرتے ہیں، ہمیں آپس میں پاؤں جوڑ کر کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا چاہیے۔ کیا ہوتا ہے، خواتین کیونکہ پہلی دفعہ بعض اوقات خواتین پہلی دفعہ مسجد جاتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے ایک قانون بتا دیا ہے، قواعد بتائی ہیں کس طرح سے نماز میں کھڑا ہونا ہے، قدم سے قدم ملا کے کھڑا ہونا ہے۔ سب سے پہلے اپنی دائیں صف کو بھرنا ہے، یعنی اگر آپ کے طرف دائیں طرف خالی ہے پہلے اسے بھریں گے، اس کے بعد سامنے والی صفیں بھریں گے، اس کے بعد پیچھے اگر سامنے میں کوئی بندہ چلا گیا ہے آپ پیچھے سے آئیں اور صف کو بھر دیں، صف کو خالی نہ رکھیں، کیونکہ صف میں جب خالی ہوتا ہے تو دلوں میں پھوٹ پڑتی ہے، دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کھڑے ہو صف سے ملا کر قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہو، کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے سب سے پہلے صفوں کو سیدھا کیا کرتے تھے، کسی کا سینہ بھی آگے نکلا ہوتا تھا اس کو پیچھے کرتے تھے، سب کی صفیں برابر کرتے تھے، سب کے قدم برابر کرتے تھے۔ چونکہ خواتین اب شروع میں پہلی دفعہ جا رہی ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا، وہ ایک غلطی یہ بھی کرتی ہیں کہ اپنی جانمازیں گھر سے لے کے جاتی ہیں اور جانمازوں میں بیٹھتی ہیں، پھر جب ان سے کہا جائے کہ در کھسک جائے وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی جانماز پہ کھڑے ہوں گے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ اگر ان کے ساتھ والی جگہ خالی رہے گا تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی، بلکہ پوری صف والوں کی نماز نہیں ہوگی۔ لازمی ہے کہ صف کو بھرا جائے، ساتھ ساتھ مل کے کھڑا ہوا جائے۔ اس کے بعد اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جہاں خواتین ہیں وہاں تو خواتین اور پیچھے بچے ہوتے ہیں، لیکن جب مردوں اور عورتوں کی صف اکٹھی ہو، ایک ایسا ہال ہو جہاں پہ عورتیں بھی اکٹھی ہوں، تو سب سے آگے بہترین جو آدمیوں کی تھی وہ آگے کی صف ہوتی ہے، آدمی اگلی صف میں کھڑیں گے اور عورتیں سب سے پچھلے صف میں کھڑی ہوں گی، پھر بچوں کی باری آتی ہے۔ ایک ترتیب اور طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صف میں ایسے کھڑے ہوا کرو جیسے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، فرشتے بھی صف بندی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کی جو ذکر تلاوت کرتے ہیں یعنی قرآن پڑھتے ہیں، پھر بلا شبہ تمہارا الہ ایک ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے، اور ان چیزوں کا بھی جو ان کے درمیان ہے، اور مشرقوں کا بھی اور مغربوں کا بھی۔ بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کر دیا ہے۔ کتنے مشرق ہیں، کتنے مغرب ہیں، اس سے بے شمار مشرق مراد ہیں۔ سورج ہمیشہ عین مشرقی سمت سے کبھی طلوع نہیں ہوتا، بلکہ گرمیوں میں اس کا مشرق شمال کی طرف سرک جاتا ہے، سردیوں میں اس کا مشرق جنوب کی طرف سرک جاتا ہے۔ یعنی جب سورج نکلتا ہے مشرق میں تو سردیوں اور گرمیوں میں اس کی ہر دفعہ نکلنے کی جگہ مختلف ہوتی ہے۔ گرمیوں میں آپ دیکھیں گے بالکل سامنے سے نکل رہا ہے، سردیوں میں آپ دیکھیں گے اس طرف سے نکل رہا ہے، بالکل لیفٹ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، اور سردیوں میں اس کا چکر چھوٹا ہوتا ہے، وہ جلدی غروب ہو جاتا ہے، اس کے غروب ہونے کی جگہ اور ہوتی ہے، گرمیوں میں اس کے غروب ہونے کی جگہ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یعنی ایک سورج کی تو آپ دیکھیں مختلف مشرق ہے، مختلف مغرب ہے، لیکن ہر طرح کے جو سیارے ستارے موجود ہیں وہ بھی طلوع ہوتی ہیں، غروب ہوتے ہیں، ہر ایک کا مشرق ہے، ہر ایک کا مغرب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سارے مشارق کا مالک ہوں، سارے مغارب کا مالک ہوں۔ بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر دیا، اسے ہر سرکش شیطان سے محفوظ بنا دیا، وہ عالم بالا کی باتیں سن ہی نہیں سکتے، ہر طرف سے ان پہ شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں تاکہ وہ
भाग खड़े हैं और उनके लिए बेहम अजाब हैं। यानी जब ऊपर से जब कोई अल्लाह ताला जो हुक्म देते हैं, जब वो फरिश्तों की तरफ आते हैं तो शयातीन जिन उनको लेने की कोशिश करते हैं। अगर कोई शयातीन जिन अल्लाह ताला की कोई बात आलिम बाला से फरिश्तों से उचक लेता है तो उसके पीछे शाहब साकिब उसको मारा जाता है। जिसे आप कहते हैं रात को सितारा टूटा हमने देखा, तो सितारा जो टूटते हैं वो जो होते हैं फरिश्ते उन लोगों को, शैतानों को मार रहे होते हैं कि वो अल्लाह ताला की बात लेके जाते भाग खड़े होते हैं। ताहम अगर कोई शैतान कोई बात ले उड़े तो एक तेज़ शोला उसका ताक़ुब करता है। ए नबी, आप इनसे पूछिए क्या उनकी पैदाइश ज़्यादा मुश्किल है या जो कुछ हम पैदा कर चुके हैं, हमने उन्हें लेसदार गारे से पैदा किया। आपको तो अल्लाह ताला की ऐसी कुदरतों पर ताज्जुब है, ये लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। जब समझाया जाए तो समझने की कोशिश ही नहीं करते, जब कोई निशान देखें तो तमस्खुर उड़ाते हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे थे। दफ़तन एक सितारा टूटा, रोशनी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, दौरे जाहिलियत में जब ऐसा वाक़या होता था तो तुम क्या कहते थे? सहाबा कहने लगे, हम तो यही कहते थे कि कोई बड़ा आदमी मर गया है या पैदा हुआ है। आपने फरमाया, ये किसी की ज़िंदगी या मौत के सबब नहीं टूटता, बल्कि हमारे परवरदिगार किसी काम का फ़ैसला कर लेता है तो हामिलाने अर्श यानी जिन्होंने अर्श को उठाया होता है फ़रिश्ते, वो तस्बीह करते हैं। फिर आसमान वाले फ़रिश्ते जो उनसे करीब होते हैं, फिर उनसे करीब वाले तस्बीह करते हैं, हत्ता कि सुबहान अल्लाह की आवाज़ 7वें आसमान तक पहुँचती है। फिर छठे आसमान वाले 7वें आसमान वालों से पूछते हैं, तुम्हारे परवरदिगार ने क्या फ़रमाया? वो उन्हें ख़बर देते हैं। इस तरह नीचे आसमान वाले ऊपर के आसमान वालों से पूछते जाते हैं, यहाँ तक कि यह ख़बर दुनिया के आसमानों तक जा पहुँचती है और शैतान उचक कर सुनना चाहे तो उनको मार पड़ती है। यही कुछ बात ला के अपने काहनों के कानों में डाल देते हैं। जो कुछ ख़बर तो सच्ची होती है मगर वो उसे बदलते और घटा बढ़ा देते हैं और उसमें से उसको मिला देते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कहते हैं कि ये तो सरी जादू है। भला जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे, हड्डियाँ बन जाएंगे, तो क्या हम दोबारा उठाए जाएंगे? क्या हमारे आबा व अजदाद भी उठाए जाएंगे? यानी मुशरिकीन मक्का को ये समझ ही नहीं आती थी कि हम किस तरह से दोबारा ज़िंदा होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहिए, हाँ ज़रूर ऐसा होगा, तुम बिल्कुल बेबस हो गए हो। वो तो बस एक डांट होगी जिस पर फ़ौरन सब कुछ देखने लगेंगे। यानी तुम्हारे दोबारा उठने का मौसम उस वक़्त होगा जब दूसरी दफ़ा सूर फूंका जाएगा। उस सूर की आवाज़ बिल्कुल एक डांट की तरह होगी, जैसे कोई शख्स सोए हुए आदमी को डांट के कहता है, उठते क्यों नहीं हो, इतना दिन चढ़ आया है। तो ख्वाह वो कैसी ही गहरी नींद ले रहा हो, बेदार हो जाता है। यही उस वक़्त तुम्हारी कैफियत होगी। वो कहेंगे, हाय हमारी बदबख्ती, ये तो जज़ा और सज़ा का दिन है। फिर उन्हें कहा जाएगा, यही फ़ैसले का दिन है जिससे तुम झूठ कहा करते थे। इन जालिमों को और इन हमजनसों को और माबूदों को सबको इकट्ठा करो जिसके ये अल्लाह के सिवा इबादत किया करते थे। फिर ज़रा इन्हें जहन्नुम की राह दिखा दो, देखो इन्हें ज़रा ठहराए रखो, यानी इनको ठहराओ दो। इनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें क्या हो गया है, आज तुम एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते हो? बल्कि आज वो बिल्कुल मुतीय फरमाबरदार बन जाएंगे। यानी जो आज पीरी फ़कीरी करते हैं, पीरी मुरीदी करते हैं, कब्रों में जाते हैं, मज़ारों में जाते हैं, किसी दरख्त के पास जाके कोई कपड़े धज्जियाँ जाके लटकाने लगते हैं कि इससे हमारा कुछ हो जाएगा। कहीं नज़र न्याज और चढ़ावे चढ़ाने लगते हैं कि हमारा इससे बिगड़ी बन जाएगी, किसी को औलाद मिल जाएगी, या फिर ये कॉन्सेप्ट है कि किसी को नौकरी मिल जाएगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, उनको भी ज़रा उठा लाओ जिनको तुम पूछते थे, उन बुतों को भी ले आओ जिनके आगे तुम हाथ जोड़ के खड़े करते थे। उनसे कहो, आज तुम क्यों नहीं मदद करते हमारी? बल्कि उस दिन वो मुरीद अल्लाह के सामने मुतीय फरमाबरदार बन के खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे की तरफ मुतवज्जह होकर सवाल करेंगे। कमज़ोर लोग बड़ों से कहेंगे, ये जो मुरीद होते हैं ना, वो आज कमज़ोर कहलाए जाते हैं। और पीर जो बहुत अकड़ते हैं, तकब्बुर करते हैं, गरूर करते हैं कि ये हमारे आगे झुके हुए हैं, हमें सजदा कर रहे हैं, हमें नज़र न्याज दे रहे हैं, तो कमज़ोर लोग बड़ों से कहेंगे, यानी मुरीद जो है वो पीरों से कहेंगे, तुम तो हमारे पास दाईं तरफ से भी आते थे, बाईं तरफ से भी आते थे। बड़े लोग कहेंगे, बात यूँ नहीं है, बल्कि तुम खुद ही ईमान लाने वाले नहीं थे। वहाँ आपस में एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, कहेंगे हमने नहीं बहकाया था, तुम खुद ही बहक गए थे, हमारा तुम पे कुछ ज़ोर नहीं था। वहाँ पे लीडर कहेंगे, नहीं हमारा तुम्हारे पे कोई ज़ोर नहीं था, तुम खुद ही हमारे मज़ारों पे आते थे, खुद ही चढ़ावे चढ़ाते थे, हमने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा था, बल्कि तुम खुद सरकश थे। हमारे परवरदिगार का कौल आज हम पे सच्चा आ गया, हम अजाब का मज़ा चखने वाले हैं। हमने तुम्हें गुमराह किया क्योंकि हम खुद भी गुमराह थे। यानी वो लीडर कहेंगे, हम भी गुमराह थे, जो तुम चढ़ावे चढ़ाने आते थे ना, हम भी खुद गुमराह थे, तुम्हें भी गुमराह किया। आज सब के सब कमज़ोर और बड़े लोग यानी लीडर भी और उनके पैरोकार भी सब अजाब में बराबर के शरीक होंगे। वाकई हम मुजरिमों को ऐसा ही सलूक करते हैं। उन्हें जब ये कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, तो वो अकड़ के बैठ जाते हैं, कहते हैं क्या हमने एक दीवाना शायर की खातिर अपने माबूदों को छोड़ दें? हालांकि वह रसूल हक़ लेके आया, उसने रसूलों की तस्दीक की थी। फिर उन्हें कहा
کہا جائے گا آج یقیناً تمہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا، تمہیں ایسا بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے ہو، مگر اللہ کے مخلص بندے اس انجام سے محفوظ رہیں گے۔ ان کے لیے ایسا رزق ہوگا جو انہیں معلوم ہوگا، یعنی لذیذ میوے وہاں معزز ہوں گے، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے شراب خالص کا جام ترے گا۔ شراب جو ہے وہ دنیا کی شراب جیسی نہیں ہوگی، بلکہ شراب کا صرف نام ہی ہے۔ وہاں پہ تو شراب نہایت شفاف اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، جس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ وہ بدمست ہوں گے۔ دنیا میں شراب جو تیار کی جاتی ہے وہ کچھ مخصوص پھلوں یا ان کو گلا سڑا کر اور ان کا خمیر بنا کر بنائی جاتی ہے، اور ایسی شراب میں 3 قسم کے نقص ہوتے ہیں اور ایک فائدہ ہوتا ہے۔ نقص یہ ہے کہ وہ پینے میں کڑوی محسوس ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ سر کو چڑھ جاتا ہے، جس سے بعض وقت سر چکرانے لگتا ہے، تیسرا یہ اسی وجہ سے انسان بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، اور نشہ زیادہ چڑھ جائے تو کئی طرح کے غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ شراب کے ساتھ اول پھول بکنا، فحاشی کا کام عام طور پہ لازم و ملزوم بن جاتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ پینے والے کو وقتی طور پر کچھ سرور حاصل ہوتا ہے۔ جنت میں اہل جنت کو جو شراب دی جائے گی وہ ان تمام نقص سے پاک ہوگی، مگر اپنی لطافت میں، پاکیزگی میں، لذت کے لحاظ سے دنیا کی شرابوں سے بہت افضل ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی موٹی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ یہ لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے کہیں گے، ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو مجھے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہوگے؟ بھلا جب ہم مٹی مر جائیں گے مٹی ہڈیاں بن جائیں گی تو کیا قیامت آئے گی؟ کیا جزا بھگتنا پڑے گی؟ پھر وہ کہے گا کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو؟ یعنی دنیا میں اگر کوئی ہمیں بہکا کے غلط طرف لے گیا نا تو قیامت کے دن جب جنت میں ہوں گے کہیں گے اچھا فلاں دوست نے ہمیں بڑا بہکایا تھا، فلاں مزار پہ چلو، اچھا تمہارے بچے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، فلاں مزار جو ہے نا ان کے پاس جاؤ، بزرگ کو بڑا زبردست قسم کا تعویذ دیتے ہیں، تمہارے بچے کی شادی ہو جائے گی، تمہارے اولاد نہیں ہے، تمہارے بیٹے نہیں ہیں، فلاں کے پاس چلو وہ تمہیں بیٹا دے دے گا۔ تو کہے گا وہ مجھے یہ بہکایا کرتا تھا، تو کہا جائے گا اچھا تم اس کا حال دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو۔ پھر وہیں وہ جنت میں بیٹھے بیٹھے جھانکے گا تو اسے جہنم کے عین درمیان میں دیکھے گا، کہے گا اللہ کی قسم تم مجھے ہلاک کر کے ہی چھوڑتے، اگر مجھ پر اللہ کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی مجرموں کی طرح حاضر ہوئے لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ پھر وہ خوشی سے اپنے دل میں کہے گا کیا اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی، ہمیں پہلے ہی بار مرنا تھا جو مر چکے، اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، یعنی جنتی اس بات پہ اتنا خوش ہوں گے کہ ان کو موت نہیں، اور جہنمی اس بات پہ اتنا رنجیدہ ہوں گے کہ اگر موت ہونی ہوتی تو اس پہ وہ مر جاتے کہ اب موت نہیں، کیونکہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اب موت نہیں ہوگی۔ جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ایسی مہمانی اچھی ہے بتاؤ یا تھوہر کے درخت کی جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا؟ وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، اسی کو کھائیں گے اور اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی ملے گا، انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ یعنی اس وقت جب ان کو یہ توہر والے درخت ملیں گے کھانے کے لیے، اس سے ان کے گلے میں سخت قسم کی پیاس ہو جائے گی، اور اس پیاس کی وجہ سے وہ کہیں گے کہ ہمیں پانی پلاؤ۔ جب پانی کے لیے ان کو پلایا جائے گا تو ان کو پانی نہیں بلکہ پیپ، آپ کو پتہ ہے کہ اگر زخم میں کوئی دانہ بن جائے اور اس کی پیپ نکلے تو ہمیں ویسی اس سے گھن آتی ہے، ہم اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتے، اگر ہمارے ہاتھ کے کپڑوں پہ لگ جائے ہم فوراً دھو کے آتے ہیں کہ یہ پیپ ہمارے ہاتھوں پہ لگ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے گمراہ لوگوں کو پینے کے لیے پیپ اور کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور کھولتا ہوا پانی جب منہ کے قریب آئے گا تو منہ ہی جھڑ کے نیچے گر جائے گا، اور وہ جب پیپ اور کھولتا ہوا پانی پیا جائے گا تو اندر سے ساری انتڑیاں نیچے گر جائیں گی، اور لیکن وہ پھر بھی پئیں گے کیونکہ ان کو بہت سخت پیاس لگے گی۔ پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا، یعنی دوزخ میں عذاب کی ایک جگہ ہوگی، جب پانی پینا ہوگا تو انہیں کہیں اور لے جایا جائے گا، پھر واپس دوزخ کی طرف لوٹنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہی میں پایا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کہ آج ہم یہ کنڈے کر لیتے ہیں، یا ہم کھچڑا بنا لیتے ہیں، یا ہم عید میلاد النبی کر لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے جی ہم دین کا کام کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں یہ تم، اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کون کرتا تھا، یہ کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں ہمارے ابا جی کرتے تھے، ہماری امی جی کرتی تھیں، یا ہماری ساس کرتی ہیں، یا ہمارے سسر کرتے ہیں، یا ہمارے گھر کے بڑے کرتے ہیں۔
हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या उन्होंने अपने आबा अजदाद को गुमराह ही पाया हो, उन्हीं के नक्शे कदम पे दौड़ते हो, हालांकि उनसे पहले कई लोग गुमराह हो चुके। बिलाशुबा हमने उन्हें डराने वाले भेजे थे, रसूल आ चुका है हमारे पास, और रसूल जो हमें बता चुके हैं कि क्या क्या उन्होंने करना है, क्या किस तरह से हमने तालीमात हासिल करनी है। अगर रसूल के आने के बाद और कुरान आने के बाद भी लोग ऐसे बहकें तो क्या होता है, वो किस बात पे बहकते हैं, हमारे आबा अजदाद करते थे, हमारे बड़े ऐसे करते थे, इसलिए हम ऐसे करते हैं। अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में फरमाया है कि क्या तुम्हारे आबा अजदाद गुमराह हैं, फिर भी तुम उनकी बात मानोगे? उनकी बात नहीं मानो, बल्कि कुरान और रसूल की बात मानो। बड़ों की हमने इज़्ज़त करनी होती है, उनकी खिदमत करनी होती है, अताअत हमने अल्लाह और उसके रसूल की करनी होती है, वरना अंजाम बद होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं देख लो जिन्हें डराया गया था उनका अंजाम क्या हुआ, उनमें से सिर्फ अल्लाह के मुखलिस बंदे महफूज रहे। हमने नूह अलैहिस्सलाम को पुकारा तो देखो हम क्या खूब दुआ कबूल करने वाले हैं, और उन्हें और उनके घर वालों को शदीद बेचैनी से निजात दी। नूह अलैहिस्सलाम बड़े जलील क़दर पैगम्बर थे, उलुल अज़म पैगम्बर थे। नूह अलैहिस्सलाम ने भी मुसीबत में किसको पुकारा? अल्लाह को पुकारा। तो हमने भी हर मुसीबत में अल्लाह को पुकारना है। किसी को औलाद चाहिए, किसी को जायदाद चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को बेटे चाहिए, किसी ने अपने बच्चे की शादी करनी है तो अल्लाह ताला से मांगे। किसी तावीज़ गंडे करने वाले के पास न जाएं, किसी पीर फ़कीर करने के पास न जाएं, लोग आपको बहका के छोड़ेंगे। इस बार बार हमने कुरान में पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला के पैगम्बर जो थे वो सिर्फ एक अल्लाह को मानते थे और अल्लाह ताला से ही सवाल करते थे। सिर्फ उन्हीं की औलाद को बाकी रखा, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद को बाकी रखा। हम सब जितनी दुनिया में लोग हैं सब नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है जो कश्ती में सवार थे। बाद में आने वाली नस्लों में इनको ज़िक्र खैर छोड़ दिया। सारी दुनिया में नूह पर सलाम हो। हम नेकी करने वालों को ऐसे ही सिला देते हैं। बिलाशुबा वो हमारे बड़े ईमानदार बंदों में से थे। कितने प्यारे पैगंबर थे, कितने अच्छे लोग थे कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक की ख़ुद तारीफ़ करते थे, सुबहान अल्लाह। फिर हमने बाकी लोगों को गर्क कर दिया। इसी नूह के पैरुओं में से इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी थे, जबकि वो अपने परवरदिगार के यहाँ साफ़ दिल लेकर आए। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा तुम किन चीज़ों की इबादत करते हो, क्या तुम अल्लाह ताला को छोड़कर झूठे मूठे घड़े हुए इलाह को तुम चाहते हो, तुम्हारा परवरदिगार आलम की निस्बत क्या ख्याल है? फिर एक दफ़ा उन्होंने सितारों की तरफ नज़र डाली तो कहा मेरी तबीयत कुछ ख़राब है। चुनाचे वो लोग छोड़कर उन्हें पीछे चले गए। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात आ रही है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से उनके माबूदों की तरफ जा घुसे और कहा तुम खाते क्यों नहीं हो, तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो बोलते भी नहीं हो। फिर उन पर पल पड़े, दाएं हाथ से खूब ज़रबे लगाईं। वापस आके उन्होंने जो ये सूरत हाल देखी तो दौड़ते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। कहा उन्होंने तुम ऐसी चीज़ों को पूछते हो जिन्हें तुम खुद ही अपने हाथों से तराशते हो, हालांकि अल्लाह ही ने तुम्हें भी पैदा किया और इन चीज़ों को भी जो तुम बनाते हो। वो कहने लगे इसके लिए एक बड़ा अलाव तैयार करो, इसे आग में फेंक दो। तो उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ हर तदबीर की, मगर हमने उन्हें नीचा दिखा दिया। नेज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपने परवरदिगार की तरफ जाता हूँ, वही मेरी रहनुमाई करेगा। ए मेरे परवरदिगार, मुझे एक सौले बेटा अता फरमा। चुनाचे हमने उन्हें एक बुर्दबार बेटे की बशारत दी। फिर जब वो बेटा उनके हमरा दौड़ धूप करने की उम्र को पहुँच गया तो एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा बेटे मैंने ख्वाब में देखा है मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने जवाब दिया अब्बा जान वही कीजिए जो आपको हुक्म हुआ है, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। फिर जब दोनों ने सर तस्लीम खम कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटों को पेशानी के बल गिरा दिया, हमने उसे पुकारा इब्राहीम तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम यकीनन नेकी करने वालों को ऐसे ही सिला दिया करता है। बिलाशुबा की बहुत बड़ी आजमाइश थी और हमने एक बड़ी कुर्बानी बतौर फिदिया देकर उसे बेटे को छुड़ा लिया। पिछले लोगों में उसका ज़िक्र खैर छोड़ दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हम वाक़यात बेशुमार हम कुरान में पहले भी पढ़ चुके हैं। उनकी सारी ज़िंदगी कुर्बानी की ज़िंदगी थी। हर वक्त अल्लाह ताला ने उनसे कुर्बानी मांगी, हर बार उन्होंने सर झुका दिया, ए अल्लाह मैं कुर्बान करने के लिए तैयार, जो तू कहेगा मैं तैयार हूँ। सबसे पहले उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, आग में छलांग लगा दी। उनको नहीं मालूम था कि आग ने ठंडा होना है, ये तो अल्लाह ताला ने अपने इरशाद से उस आग को ठंडा कर दिया। या नारू कूनी बर्दम व सलामा, और आग उनके लिए ठंडी बन गई। मगर उन्हें तो मालूम नहीं था कि मैं आग में जाऊंगा तो आग गुलो गुजार बन जाएगी। फिर जब उन्हें एक बस्ती से निकाला गया, कोई उनके साथ नहीं था, ना माँ बाप ना बहन भाई, सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन पर ईमान ले आए थे और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम उन पर ईमान ले आई थी। सिर्फ ये दो उनके साथ निकले थे और सारी बस्ती। अब देखें अगर हमें अपना घर छोड़ना पड़ा, जैसे एक दिन ज़लज़ला आया था, चंद सेकंड का ज़लज़ला था, हम अपने घर से निकल के बाहर खड़े हो गए थे। क्या था हमारे हाथ, किसी के पैर में चप्पल नहीं, किसी के सर पर दुपट्टा नहीं, मोबाइल तक उसको छोड़ दिया, हर चीज़ को छोड़ दिया, हम सिर्फ अपनी जानें लेके बाहर खड़े हुए। अगर उस वक्त ज़लज़ला ज़्यादा होता, हमारे घर तबाह बर्बाद हो जाते।
ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی ہاتھ نکلے تھے، نہ ان کے پاس ان کے والدین کی کوئی سپورٹ تھی، نہ ان کا کوئی بہن بھائیوں کی کوئی سپورٹ تھی، نہ ان کو کوئی ٹھکانہ تھا کہ انہوں نے کہیں جانا ہے، کوئی ہوٹل بک کرایا ہوا ہے، کسی دوسرے شہر میں انہوں نے اپنے کہا ہوا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہمیں جگہ دے دیں گے، کچھ نہیں، خالی ہاتھ لے کے نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ قربانی ایسے پسند کی کہ ان کو ایسی اولاد دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولادوں میں پیغمبر بنایا، اور آخری پیغمبر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان کی اولاد میں بنایا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تھی بار بار آزمائش کی۔ پھر جب بیٹا ان کا بھاگ دوڑ کرنے والا ہو گیا، چھوٹے سے بچے کو اور اپنی بیوی کو صحرا میں چھوڑ دیا جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کون اپنے بچے کو اگر ہم اپنے شہر میں رہتے ہوئے، اس بھرے پورے شہر میں رہتے ہوئے، سب لوگوں کے موجود ہوتے ہوئے اگر شوہر بیوی بچے کو، دودھ پیتے بچے کو 2 دن کے لیے چھوڑ کے چلا جائے، اور اتفاق سے اس کے لیے ضرورت کا ہے جیسے دودھ کا ہے یا جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں جیسے پیمپر وغیرہ ہیں وہ نہ دے کے جائے، اور بیوی کو خود لانی پڑے، تو بیوی کتنی شکایتیں کرتی ہیں، تم ہمیں ایسے چھوڑ گئے تھے، ہم نے بچے کا دودھ بھی نہیں تم دے کے گئے، تم نے بچے کا پیمپر بھی نہیں دیا تھا، ہمیں اتنے مشکل پڑے۔ حالانکہ وہ گھر میں رہ رہی ہیں، سب گھر سسرال والوں کے ساتھ رہ رہی ہیں، مارکیٹ میں رہ رہی ہیں، ہر چیز فیسیلٹی ان کے ہاتھ میں، لیکن پھر بھی وہ شکایت کریں گی تم نے ہمیں ضرورت کی چیز نہیں دی۔ حضرت حاجر علیہ السلام اور ان کے بچے کو جب صحرا میں چھوڑا تھا مکہ کا قریب، کوئی ریسٹورنٹ تو کیا، کوئی ریڑھی والا بھی وہاں پہ نہیں تھا، کوئی دکان، کوئی گھر، کسی کا کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اکیلی تھیں، تھوڑے سے ان کے پاس کھانا تھا، تھوڑا سا پانی تھا جو چند دن میں ختم ہو گیا، اور حضرت ابراہیم کو معلوم تھا کہ یہ ختم ہو جانا ہے، وہ اللہ توکل پہ چھوڑ کے گئے۔ اور وہ بھی ایسی بیوی تھی کہ وہ اللہ توکل پہ وہاں بیٹھ گئی اور اپنے بچے کو وہاں رکھا۔ وہ بچہ جب بڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو ذبح کر دو۔ اب دیکھیں، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھ سکتے تھے اللہ اس کو ذبح کروں، اس کو تو میں نے وہاں چھوڑ بھی دیا تھا نا، تو اب اس کو رہنے دے۔ نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم، فوراً سر جھکا دیا۔ بیٹا بھی ایسے تابع فرما بردار، بیٹے سے پوچھا میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹا نے کہا ابا جان جو آپ کو حکم ملا کریے۔ آج ہم اپنی اولاد کو کہیں کہ ذرا ٹائم پہ اٹھ جانا، ٹائم پہ اٹھ کے ہمارے لیے دروازہ کھول دینا، یا بازار سے کوئی چیز لے آنا، تو بچے کیا کہیں گے؟ آپ ہمیں ذرا سونے کے جو ہے نا سونے نہیں دیتی ہیں، تھوڑا سا ہمیں سونے دیں، ہمیں آرام کرنے دیں، ہم جا کے پھر مارکیٹ سے یہ چیز لے کے آئیں گے۔ اس وقت ان کے باپ نے بیٹے سے کہا میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جو آپ اللہ تعالیٰ کا حکم، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو کر گزریے۔ جیسا باپ ویسا بیٹا، اور اس بیٹے کی تربیت اس کی ماں نے کی تھی۔ یعنی اگر کوئی شوہر بیٹے کو، بیوی بچے کو چھوڑ کے باہر کے ملک چلا جاتا ہے تو ساری زندگی ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، وہ عورت اور بچہ کیا کہتے ہیں، ایک سیلف پٹی کا شکار ہو جاتی ہیں کہ ہائے ہمارا شوہر چھوڑ کے چلا گیا، اپنے آپ کو ایک مظلوم سمجھنا شروع کر دیتی ہیں کہ ہمارا شوہر چھوڑ کے چلا گیا ہے، اب ہمیں یہ مصیبت بھگتنی پڑ رہی ہے۔ وہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی ایسی شاندار تربیت کی تھی، وہ اپنے باپ کا فرما بردار بنا تھا۔ آج اگر کوئی 10 سال 20 سال 30 سال، جیسے اگر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی امریکہ میں چلا جاتا ہے، اس کا ویزا ملنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اگر اتنا عرصہ رہ کے واپس آئے تو بچے جو ہوتے ہیں وہ بالکل نافرمان ہو چکے ہوتے ہیں، اور ایک ان کے اندر ریپل کی اور ایک ان کے اندر سرکشی کی طبیعت آ جاتی ہے کہ ہمارا باپ ہمیں یوں چھوڑ کے چلا گیا تھا، اتنے عرصے بعد واپس آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اور حضرت حاجر علیہ السلام کی ایسی زبردست تربیت کی تھی بیٹے کی، صرف ماں کی تربیت تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہے کر گزریے۔ پھر اللہ تعالیٰ، پھر انہوں نے چھری چلا دی اور بیٹے نے بھی چھری چلوا لی، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ فوراً اس نے کہا بیٹے کو بھیجا، بیٹے کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتی یہ بہت بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ان کی طرف بھیجی۔ پھر اس کا ذکر خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے قیامت تک کے لیے رکھ دیا۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو خواب آئے اور خواب میں جو ہے وہ کسی کو ذبح کرنے کا آرڈر آئے تو وہ ذبح کرنے چل پڑے۔ نہیں، یہ صرف ان پیغمبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا، اور پیغمبروں کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، عام انسانوں کا خواب وہی نہیں ہوتا کہ آپ اس پہ کرنے چل پڑیں۔ یعنی اگر آپ کو خواب میں یہ آ جائے کہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اب آپ نے 2 نمازیں پڑھنی ہے، باقی نمازیں نہیں پڑھنی، تو اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شریعت کے احکامات آ چکے ہیں۔ قیامت تک کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہی پیغمبر ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کوئی بات ایسی شریعت کے خلاف ہو، بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ
بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب میں کوئی بڑے بزرگ آ گئے, بڑے نیک لوگ آ گئے, بڑے, اور وہ نیک مجھے لگ رہے تھے, وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تم اپنے بیٹے کی قربانی دے دو, یا تم اپنا گھر قربان کر دو, یا تمہیں جو ہے وہ فلاں عبادت کی چھوٹ دے دی گئی ہے. یہ سب شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں. جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو شیطان ایسے بہکاوے دیتا ہے, اس سے ہوشیار رہنا ہے. شیطان آپ کو چھوڑے گا نہیں. جب آپ قرآن کی طرف آئیں گے, قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے, طرح طرح کے بہکاوے دے گا. خواب آئے گا تو صرف پیغمبر کے خواب وہی ہوتے ہیں, باقی کسی کا خواب وہی نہیں ہوتا کہ خواب کو آپ دیکھ کے اس پر عمل کرنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ابراہیم اور اسحاق کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے تھا. ہم نے ابراہیم اور اسحاق دونوں پہ برکتیں نازل کی. ان دونوں کی نسل میں کچھ تو نیک لوگ ہوئے, کچھ اپنے اوپر سری ظلم کرنے والے تھے. نیز ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پہ بڑا احسان کیا تھا اور انہیں اور ان کی قوم کو شدید بے چینی سے نجات دی. ان کی مدد کی تو بالآخر وہی غالب ہوئے. انہیں نہایت واضح کتاب دی, انہیں راہ راست پہ چلایا, ان کا ذکر خیر پچھلے نسلوں میں چھوڑ دیا. الحمدللہ ہم دورہ قرآن سے گزر کے آئے ہیں. ان پیغمبروں کی قصے ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھے ہیں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے اوپر کیا کیا مشکلات آئیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جتنی مشکلات دیکھی, ان مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا. قرآن میں ان کا تذکرہ کیا کہ وہ کتنے جلیل القدر پیغمبر تھے, کتنی مشکلات آئیں. آج ہمارے پر کوئی مشکل آتی ہے ہم کہتے ہیں ہمارے پر اتنی مشکل آ گئی, مصیبت آ گئی, کب جان چھٹے گی, کب ہمیں آرام ملے گا. تو جس دن آزمائش ختم ہوگی اس دن ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. ہم زندگی میں صرف آزمائش جھیلنے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پرکھ رہا ہے, جس دن آزمائش ختم ہماری سانس ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آزمائش میں پورا اتارے, آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں. یہ دونوں ہمارے بڑے ایماندار بندوں میں سے تھے, اور الیاس بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, تم بعل کو تو پکارتے ہو, احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو. بعل ان کا بت تھا, اس اللہ کو جو تمہارے پہلے آباء و اجداد کا پروردگار ہے, مگر ان لوگوں نے چھٹلا دیا, لہٰذا وہ سب عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے. صرف اللہ کے مخلص بندے جنہیں پچھلی نسلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا. الیاسین پر بھی سلام ہو, ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی صلہ دیا کرتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. کتنے پیارے پیغمبر تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی تعریفیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں کس نام سے یاد کرتے ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوط علیہ السلام بھی بلا شبہ ہمارے رسولوں میں سے تھے. جب ہم نے انہیں اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دے دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والی تھی, پھر باقی لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا. تم تو ان کی اجڑی بستی بس شب و روز گزرتے ہی رہتے ہو, پھر تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. یونس علیہ السلام بھی بلا شبہ رسولوں میں سے تھے. جب وہ ایک کشتی میں بھاگ کے گئے, پھر قرا ڈالا, انہوں نے ان کو زخم پہنچائے, چنانچہ مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے. اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. پھر ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیا جبکہ وہ بیمار تھے. ان پر ایک بیل دار درخت اگا دیا. اس کے بعد انہیں 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا, چنانچہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں کچھ مدت زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. آپ ان لوگوں سے پوچھیں کیا آپ کے پروردگار کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے, یا ہم نے فرشتوں کو عورتیں ہی پیدا کیا ہے؟ کیا یہ اس وقت موجود تھے؟ یاد رکھو یہ لوگ جھوٹ بات کہتے ہیں. یعنی مشرکین مکہ نے جو بت بنائے ہوئے تھے, اور آج بھی آپ جو دیکھیں بت بنائے ہوتے ہیں وہ عورتوں کے بت بنائے ہوئے ہوتے ہیں, دیویاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیویاں بنائی ہوتی ہیں, عورتوں کے لباس بنائے ہوتے ہیں, انہیں زیور پہنائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے اوپر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کو کیوں اس طرح سے بناتے ہو. وہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ فرشتے جو ہوتے ہیں نعوذ باللہ عورتیں ہوتی ہیں, اور یہ فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہوتی ہیں, اور وہ ان کے بت بنا کر ان کو پوچھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے جب میں نے فرشتوں کو پیدا کیا؟ تم دیکھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ یہ میری بیٹیاں ہیں؟ یہ لوگ جھوٹ بات کہتے ہیں یہ کہ یہ اللہ کی اولاد ہے. یقیناً یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیوں کو پسند کیا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹیاں بری ہوتی ہیں یا بیٹیاں کا ہونا ناپسندیدہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جس چیز کو عرب لوگ اپنے لیے ناپسند کرتے تھے, جب عورت کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی آگے گڈھا کھود دیتے تھے, جس کی بیٹی پیدا ہوئی اسے وہیں دفن کر دیتے تھے, یا تھوڑے عرصے کچھ قبیلے والے تھوڑے عرصے زندہ رہنے دیتے تھے. جب چلنے پھرنے والی بچی ہو جاتی تھی گڈھا کھود کے اس کو دفن کر دیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو تو بیٹیوں کے لیے ناپسند کرتے ہو اور میرے لیے کہتے ہو کہ یہ بیٹیاں جو ہیں فرشتے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. یعنی کتنی بری بات ہے کہ ایک چیز جو اپنے لیے ناپسند کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے, کیسا فیصلہ کرتے ہو, کچھ ہوش بھی ہے؟
सऊदी अरब में जहाँ पर इन बच्चियों को दफन किया करता था जी, वहाँ पर जो है जब हम लोग गए थे तो वहाँ पर गाइड ने हमें ये बताया था कि इस ज़मीन पर चूँकि लोग जब हज और उम्रा करने जाते हैं तो वहाँ पर जो बच्चियों की जो कब्रिस्तान सा बना हुआ है, ऐसी फ्लैट सी ज़मीन है, लोगों को गड्ढा खोद के दबा देते थे। वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि यहाँ पे चूँकि लोग बहुत ज़्यादा आते हैं तो उनको ये डर होता है कि कई लोग यहाँ पर जो है वो कोई टोना टोटकाना या इस तरह से शुरू कर दें, तो उन्होंने कहा कि इसको हम गिरा करना, इस पर हम बिल्डिंग बना लेते हैं। जब वहाँ पे खोदने की कोशिश की गई, वो इतनी सख्त ज़मीन थी, इतनी सख्त ज़मीन थी कि वो खोद ही नहीं सकी, यानी लोगों की सख्ती, दिलों की सख्ती ज़मीन में भी आ गई। और अल्लाह ताला ही जानता है कि अल्लाह ताला उस दिन किस तरह से वो बच्चियाँ उठेंगी। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि उस दिन मैं बच्चियों के वालिदैन से नहीं पूछूंगा तुमने क्यों दफन किया, उन बच्चियों से पूछूंगा तुम्हारा क्या कसूर था जो तुम्हें दफन किया गया। यानी वालिदैन को इस काबिल भी नहीं समझेंगे कि उनसे पूछा जाए तुमने क्यों दफन किया, बच्चों से पूछा जाएगा। आज के दौर में बच्चियों को इस तरह से नहीं मारा जाता, आज के दौर में अबॉर्शन करा लिया जाता है। हमें बच्ची नहीं चाहिए जी, अबॉर्शन करा लेते हैं। अबॉर्शन कराना सख्त गुनाह है, अल्लाह ताला उसके बारे में ज़रूर पूछेंगे तुमने क्यों अबॉर्शन कराया। क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं हमें मालूम नहीं था जी, हमने इसलिए अबॉर्शन करा लिया। अब आप देखें, किसी को कत्ल करना तो आपको पता है कि एक एथियस्ट भी हो, एक इंसान काफिर भी हो, उसके सामने भी किसी का कत्ल किया जाए, वो कहेगा क्यों कत्ल कर रहे हो, कत्ल करना तो एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो कत्ल करना, अबॉर्शन कराना एक बहुत बड़ा जुर्म है, अल्लाह ताला उसके बारे में ज़रूर पूछेंगे। अगर किसी से हो गया होता है तो फिर क्या करना चाहिए, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं 4 महीने में या 3 महीने में जान पड़ेगी, तो उसके बाद अगर हम अबॉर्शन कराएं तो वो गुनाह होता है, उससे पहले करा लें तो गुनाह नहीं होता। लेकिन आप सोचें, एक दिन का बच्चा जो होता है, एक सेल जो वो ग्रो करता है और वो बढ़ता है, उसमें हाथ पाँव सब कुछ बनता है, तो एक जो बेजान चीज़ होती है वो तो ग्रो नहीं करती ना, जानदार चीज़ ही ग्रो करती है। फिर साइंटिस्ट आज के कहते हैं कि जब उस फीटस को टच किया जाता है तो वो रिपेल करता है और वो पीछे की तरफ भागता है, यानी उसमें जान मौजूद होती है। फिर अल्लाह ताला जब उसमें जिस तरह की जान डालता है, रूह डालता है, वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। जब उसमें डाली जाती है, फरिश्ता उसको डालता है। लेकिन एक दिन का भी बच्चा हो, 2 दिन का भी बच्चा हो, उसको अबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। हमें ये बातें अपने बच्चों को, अपने बेटियों को, अपने बेटों को लाजमी बतानी चाहिए, इसमें शर्म नहीं खानी चाहिए। क्यों? बच्चों को पता होगा तो वो इससे बचेंगे, जब बच्चों को पता ही नहीं होगा तो उससे नहीं बचेंगे। शादी में भी एक ये मसला होता है ना कि जब हम बच्चों को, जब शादी होती है तो ये पता चलता है अच्छा ये ज्वेलरी लेनी है, इधर पार्लर जाना है, ये सब कुछ तो बच्चों को पता होता है। ये नहीं पता होता कि शादी के बाद जिम्मेदारियाँ कितनी ज़्यादा आ रही हैं और हमारे क्या चीज़ हलाल है क्या हराम, हमें इस चीज़ का पता नहीं होता। हमें अपने बच्चों को इस चीज़ की ट्रेनिंग देनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिलाशुबा वो जिनकी तुम पूजा करते हो, इन मुखलिस बंदों को अल्लाह के ख़िलाफ़ फितने में नहीं डाल सकते, सिवाय उसके जो जहन्नुम में दाखिल होने वाला है। हम फरिश्तों में से हर एक का मकाम मालूम है और हम सफ़ बस्ता रहने वाले, तस्बीह करने वाले। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फ़रिश्ते तो अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म का आके दम नहीं मारते। तुमने इन्हीं को माबूद बना लिया है, ये तुम्हारे माबूद नहीं हो सकते। फिर ये लोग कहा करते थे कि अगर हमारे पास पहले लोगों की किताब इलाही होती तो हम अल्लाह के मुखलिस बंदे हो जाते। जब कुरान आ गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब जल्द ही उन्हें नतीजा मालूम हो जाएगा। यानी उस वक्त मुशरिकीन मक्का के इर्द गिर्द जो लोग रहते थे, मदीना के इर्द गिर्द जो यहूदी रहते थे, वो क्या कहते थे कि हमारा पैगंबर आने वाला है, इसीलिए वो मदीना के गिर्द आके आबाद हुए थे। आपको मालूम है कि यहूदी मक्का में नहीं थे, यहूदी कहाँ थे? मदीना के इर्द गिर्द आबाद थे। उन्होंने अपने तौरात में पढ़ा था कि ऐसे पैगंबर आएंगे और ऐसे शहर में आएंगे जहाँ खजूर के दरख्त होंगे, ऐसी काली पहाड़ों की चट्टानें होंगी, वहाँ आएंगे। तो वो पहले से आके आबाद हो गए थे, पैगंबर का इंतज़ार कर रहे थे। उनको मालूम था पैगंबर, लेकिन पैगंबर उनकी नस्ल में से नहीं आए, बनी इस्माइल में से आ गए। तो वो जेलस हो गए कि क्यों बनी इस्माइल में से आ गए पैगंबर, हमारे में से क्यों नहीं आए। उनको मालूम था कि ये सच्चे पैगंबर हैं और उनको आज भी ये मालूम कि कुरान सच्ची किताब है, क्योंकि उनके तौरात में साफ साफ लिखा हुआ है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी निशानियाँ बयान की हैं जैसे लोग अपने बेटों को पहचान लेते हैं, लेकिन वो जेलसी की वजह से ईमान नहीं लाते। जभी तो वो थोड़े अरसे के बाद कुरान को जलाने की कोशिश करते हैं, नौज़ बिल्लाह, कभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सच्चे हैं और वो जेलस होते हैं कि हमारे पास क्यों आ गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस वक़्त ये कहा करते थे कि अगर हमारे पास पैगंबर आ जाए, किताब आ जाए, तो हम इस पर ईमान ले आएंगे। जब आ गया तो अब क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? अब ये नहीं मानेंगे तो उनको सख्त सज़ा दी जाएगी। इसी तरह से हम में से भी बाज़ लोग कहते हैं अगर हमें इतने पैसे मिल गए ना, हमारे बच्चे की जॉब हो गई या हमें इस तरह से पॉकेट मनी मिलनी शुरू कर, हम सदका खैरात करेंगे, खूब ज़कात देंगे। अगर हमें यूँ घर मिल गया ना तो हम एक कमरा मुख्तस कर देंगे, हम दीन के लिए काम करेंगे। अगर हमें मस्जिद के पास जगह मिल गई ना तो हम मस्जिद में जाके फ़ूर नमाज़ें पढ़ा करेंगे, ये किया करेंगे। जब मिल जाता है, अल्लाह ताला दे देता है, फिर नहीं करो तो फिर गुनाह लाजिम आता है। तो जब भी जो नज़र मानी जाए, जो भी कहा जाए कि हम ये काम करेंगे, उसे लाजमी करना चाहिए।
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے بندے جو رسول ہیں ان کے حق میں پہلے ہی یہ حکم صادر ہو چکا، یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ تو آپ کچھ مدد ان سے اعراض کیجئے اور انہیں دیکھتے رہیے، یہ خود بھی جلدی دیکھ لیں گے۔ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ عذاب ان کی آنکھوں میں اترے گا تو وہ صبح ان کے لیے بہت بری ہوگی جنہیں ڈرایا گیا ہے، اور ان سے کچھ مدت تک اعراض کیجئے اور دیکھتے رہیے، وہ بھی جلد دیکھ لیں گے۔ پھر آپ کا پروردگار جو عزت کا مالک ہے ان سب باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو اور سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہیں پر یہ صورت ختم ہو جاتی ہے، الحمدللہ والحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر اس صورت میں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے رسول بھیجے گئے ہیں وہ ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے اور باقی الہوں سے کٹ کرتے تھے کہ کوئی دوسرا معبود جن کے آگے تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو اور ان سے تم مدد مانگتے ہو، یہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھو مختلف قسم کے پیغمبر آئے تھے، ان پیغمبروں پہ ہم نے آزمائشیں ڈالی تھیں۔ یہ پیغمبر بھی جب مشکل آتے تھے کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل ہوتے ہیں، انہوں نے وہی چپ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں شروع کر دی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں کسی پیر فقیر کے پاس جاتا ہوں، اس سے جا کے مدد مانگتا ہوں، مجھے جو اولاد دے دے۔ انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی، اتنے بڑے پیغمبر تھے۔ تو جب پیغمبر اولاد اللہ سے مانگیں گے تو ہمیں بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ جب پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیماری کی شفا اللہ سے مانگتے تھے، ہم نے کس سے مانگنی ہے؟ اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی، اور 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ ہم کہیں کہ ہم نے تھوڑے عرصے لوگوں کو بتایا، لوگ آتے ہی نہیں، لوگ جاتے نہیں، تو وہ دیکھیں وہ استقامت کے ساتھ جمے رہے۔ 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور 80 لوگوں کی جو جماعت تھی وہی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ ساری دنیا جو قیامت تک آئے گی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار تھے وہ لوگ ہیں۔ ہم سب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار جو لوگ تھے ان کی اولاد ہیں۔ تو پیغمبروں نے کیا کچھ نہیں جھیلا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنا بلایا، دین کی طرف وہ نہیں آئے، اور تو آخر میں وہ مایوس ہو کر اللہ کے حکم کے بغیر چل دیے تھے بستی سے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں لے لیا۔ ان سے لغزش ہو گئی تھی، ان سے گناہ نہیں ہوا تھا۔ پیغمبروں سے گناہ نہیں ہوتا، ہاں بھول چوک ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ پیغمبر بہت بڑے درجے کے ہوتے ہیں، ان سے بھول چوک بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً گرفت فرماتے ہیں تاکہ وہ اپنے بھول چوک کو درست کر لیں۔ تو پھر انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھا، مچھلی کے پیٹ میں اتنے اندھیرے تھے، وہاں وہ مایوس نہیں ہوئے کہ اب تو میں اندھیرے میں پڑ گیا ہوں، اب تو میرے ہاتھ میں موبائل بھی نہیں ہے کہ میں کسی کو فون کر کے بتا سکوں میں یہاں پہ گرا پڑا ہوں، میں یہاں پہ آ گیا ہوں، میں کسی کو کیسے بتاؤں گا، کون مجھے نکالے گا یہاں سے؟ کسی بھی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی، وہی لیٹے وہی اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً نجات دے دی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ میں مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں تو مجھے نکال دے، انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک، یعنی تو پروردگار ہے، کوئی غلطی تیرے سے نہیں ہو سکتی، کوئی کمی کوئی نقص تیرے اندر نہیں ہے، میرے اندر نقص ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں ہوں، غلطی میں نے کی ہے، میں انسان ہوں، میرے سے غلطی قصور ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی زبردست قسم کی بات فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے انا کذالک نجزی المحسنین، میں اسی طرح سے اپنے محسنین کو نجات دیتا ہوں۔ جو بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس غم سے اسے نجات دے دے گا، مگر اس کے لیے 1,40,000 دفعہ نہیں پڑھنا ہوتا۔ کوئی حضرت یونس علیہ السلام کے بعد تسبیح تو نہیں تھی کہ وہ بیٹھ کے گن رہے تھے کہ میں نے اتنی دفعہ کہا، انہوں نے دل سے پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی دعا قبول کی اور اندھیروں سے نجات دیا اور ان کو ساحل پہ لے آئے۔ اسی طرح سے ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے نجات دیا، کسی کو مشکل سے نجات دیا، مگر یاد رکھیں ہر پیغمبر کو مشکل میں بھی لے کے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے کس قدر کے پیارے تھے اور کتنے حسین و جمیل تھے، ویسے ہی بچہ ہر ایک کو کتنا پیارا ہوتا ہے، لیکن وہ تھے بھی بڑے خوبصورت اور کتنا ان کا خیال رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکمت سے وہاں نکالا اور حکمت سے نکال کر انہیں مصر میں لے گئے، وہاں غلام بھی بنے، غلام بن کے بکے، قید میں بھی گئے، عورتوں نے الزامات بھی لگائے، لیکن آخر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت سے اس لیے نکالا تھا کہ مصر کے اوپر بہت بڑا قحط آنے والا تھا جس میں لاکھوں لوگ مر جاتے، لاکھوں جانور تباہ و برباد ہو جاتے اور وہ علاقہ خشکی کا علاقہ بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہانے اس حکمت سے اپنے پیغمبر کو وہاں نکالا اور وہاں لے گئے اور وہاں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں اللہ تعالیٰ نے بچائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے جب کام لیتا ہے تو ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، آزمائش کی بھٹی میں تپا کر انہیں کندن بناتا ہے، جیسے سونے کو آپ تپا کے اس میں سے کھوٹ نکالتے ہیں اور سونا خالص حاصل کر لیتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس سے کھوٹ الگ کر لیتا ہے اور خالص اپنا بنا لیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پھر انعام و اکرام اور اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کا کام کرنے والا بنائے، دین پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہمیں بھی پیغمبروں کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ کوئی بھی مشکل، کوئی پریشانی ایسی آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش سے بچائے جو ہمیں ڈگمگا دے اور ہمیں غلط راستے پہ لے جائے۔ ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک